अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 14 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है और पाकिस्तान में ये इंतखाबात एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं जिसमें अब तकरीबन हर शख्स ये बात कहने लगा है कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा, सबसे इंजीनियर्ड इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान के मफाद में है? 8 फरवरी के फ़ौरन बाद IMF दूसरे जायज़े के लिए अपना वफ्द पाकिस्तान भेजेगा। कैसी होगी वो हुकूमत जो डील कर पाएगी IMF से पूरी दुनिया के साथ, जो पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरियात हैं उसके लिए क्या करेगी? और फिर पाकिस्तान को सिर्फ ये जो स्पेशल अरेंजमेंट हुआ $3 अरब का, इससे हटकर एक बड़ा और नया IMF का प्रोग्राम चाहिए। नवंबर 2024 पाकिस्तान को $27 अरब उस वक्त तक दरकार है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के सियासतदान, ज़ाहिर है कि एक सियासी प्रोसेस है, उसमें आप इलेक्शनरिंग प्रोसेस में तकारीर भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, अपना एजेंडा भी सामने रखते हैं। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान जो सियासी कशमकश का माहौल है उसमें सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है कि मुल्क की बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़ा दिलचस्प दावा किया। एक भरपूर कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रहे हैं वहाँ पर अपनी पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उनका दावा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर और शेर के निशान वाले अपोजिशन में बैठेंगे। सरगोदा में, भलवाल में जलसे के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, जरा इंशाअल्लाह ताला ये जो चौथी बार शेर को बिठाने वाली बात है, इस साजिश को मैं और आप रोकेंगे। इस तीर से हम शेर का शिकार करके हुकूमत अगर बनना है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। अब इसमें दिलचस्प सवाल यह है कि ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी जमात डायरेक्टली उन कैंडिडेट्स के साथ डील करेगी? उनको वजारतें ऑफ़र की जाएंगी, मराआत ऑफ़र की जाएंगी, फंड्स ऑफ़र किए जाएंगे और उनको अपने साथ बिठाया जाएगा, शामिल करवाया जाएगा? या लीडरशिप के लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई डील की जाएगी? साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से डील की जाएगी? दैट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड अगेन दे हैव एवरी राइट। मुस्लिम लीग नून भी अपनी पॉपुलैरिटी वेव बनाने के लिए, साबित करने के लिए, अपने ऊपर जो एक लाडला होने का, सिलेक्ट किए जाने का दाग है उसको धोने के लिए कैंपेन करते हुए नज़र आ रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हाफजाबाद में जलसा किया था, उसके बाद उन्होंने मानसेरा में जलसा किया, गुज़श्ता रोज़ एक रैली निकाली। लाहौर में बहुत तनकीद का सामना भी रहा कि रैली कोई ज़्यादा मुतासर कुन नहीं थी। लेकिन आज ननकाना साहब में जो उन्होंने पावर शो किया, लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। क्या कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, ज़रा सुनिए। नवाज शरीफ के दौर की अल्लाह के फजल करम से यादें हैं। आज पहली दफ़ा मैं आज लाहौर से ननकाना साहब मोटरवे पे आया हूँ। ये हमने 2017 में तैयार कर दी थी मोटरवे, पेशावर मोटरवे, फिर मानसेरा मोटरवे, फिर कराची तक की मोटरवे। नतीजा क्या? नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। इस कैंपेन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो भी तकरीर सुने, 2-3 बातें उभर कर सामने आती हैं कि मियां साहब की तकरीर मोटरवे और सड़कों के जाल के इर्द गिर्द घूमती है। जाहिर है कि मोटरवेज़, सड़कें, राब्ता सड़कें, शाहराहें बहुत अहम हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कौन बनाएगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन्स कौन बनाएगा, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, रेमिटेंसेस, सरमायाकारी के लिए, ज़राअत के शोबे में, IT, माइनिंग के शोबे में कौन काम करेगा? क्या ये काम करने के और बताने के नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की? जब भी आप तकरीर सुनते हैं वो मोटरवे से शुरू होती है, मोटरवे पर ख़त्म होती है। मोटरवे अहम ज़रूर है, लेकिन मानसेरा में जब गुफ्तगू कर रहे थे लगता था कि पूरी दुनिया मानसेरा के इर्द गिर्द बनी है और चंद लाख आबादी का ये शहर, उसके मकीनों को वो किस तरीके से मिलाना चाहते हैं कि मुजफ्फराबाद तक भी मोटरवे होती, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, कराची तक भी होती, फ़लाँ जगह भी होती। तो ये मोटरवेज़ का जाल बिछाने की गुफ्तगू करते करते जब हम देखते हैं कि इस जलसे के हवाले से इस वक्त कुछ वीडियोज़ वायरल हैं। एक तो गुज़श्ता रोज़ फायर ब्रिगेड का अमला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ननकाना साहब में
مخالفین کے پوسٹرز اتارے جا رہے ہیں, اپنے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں, اس کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑی کا استعمال. دیٹ واز ویری اسٹرینج. اور پھر آج جلسہ گاہ سے کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے, کچھ بچے ہیں ایم سی ہائی اسکول ننکانہ صاحب کے, ان بچوں کو زبردستی کون لے کر آیا ہے, سنیے ذرا. کون سے اسکول میں؟ ایم سی آئی میں پڑھتے ہیں. تو اسکول نہیں گئے آج بیٹا؟ ہاں سر لے کے آئے ہمارے یہاں. سر لے کے آئے ہیں. کون سے سر؟ شوکت صاحب. کون سے؟ شوکت شاہ صاحب. یہ ایم سی کون سا اسکول ہے, پورا نام بتاؤ. ایم سی آئی اسکول ننکانہ صاحب. اچھا, شفقت صاحب لے کے آئے ہیں. کیوں لے کے آئے ہیں یہاں پر, کیا کرنے کے لیے؟ ان کو سب دیکھنے آئے ہیں. جلسہ دیکھنے آئے ہیں؟ نہیں, وہ کیا کہا ہے انہوں نے, ضرور جانا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ سبھی ضرور جانا, ہم نے دیکھنا. اچھا, انہوں نے کہا ضرور دیکھنا. پروڈیوسر صاحب لگے ہاتھوں وہ ویڈیو بھی چلائیں جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سی ای او ایجوکیشن احسن رفیق, جو کہ ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں اس حلقے کے, وہ اپنے دیگر افسران کے ساتھ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے, اساتذہ کی حاضری لگانے کے لیے مبینہ طور پر پہنچے ہوئے ہیں. ذرا وہ ویڈیو بھی چلائیے. دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سرکاری سی او ایجوکیشن ہے احسن رفیق اور ان کے ساتھ ڈپٹی سی او اور دیگر جو افسران ہیں محکمہ تعلیم کے, وہ یہاں پر پنڈال میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں. کل سے یہ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے یہ ہے وہ منظر نامہ جس میں الیکشن ہو رہا ہے. ان تمام سوالات کے اوپر گفتگو ہوگی آج کے ڈیبیٹ ایٹ 8 میں. مجھے پینل میں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینیٹر تاج حیدر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, رفیق رجوانہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور تھوڑی دیر میں ہمیں اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر لیں گے. لیکن گفتگو کا آغاز میں کروں گا, ہمارے بیورو چیف ہیں عمر دراز گوندل صاحب لاہور, اور لاہور کے ایڈجسٹنٹ ایریاز کو دیکھتے ہیں. گوندل صاحب یہ بتائیں, یہ ننکانہ صاحب ہے اور ننکانہ صاحب میں اسکول کے بچوں کو 2:30 بجے چھٹی ہوتی ہے, 12 بجے کوئی ٹیچر ہیں شفقت شاہ صاحب یا رفاقت شاہ صاحب, وہ اٹھا کر ان کو بچوں کو لے کر, اب 6ٹھی 7ویں کے بچے کا تو ووٹ بھی نہیں ہوتا. یہ نون لیگ کیمپین کیا ہے واقعی سرکاری وسائل کا, اسٹیٹ مشینری کا, پنجاب انتظامیہ کا, ضلعی انتظامیہ کا ساتھ حاصل ہے مسلم لیگ نواز کو؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ان کی مخالف جماعتیں ہیں وہ تو الزام لگا رہی تھیں کہ جو پنجاب کی مشینری ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہی ہے, اور ایون نگران حکومت کے اوپر الزام لگتا رہا کہ وہ نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن آج ہم نے جو ننکانہ میں دیکھا ہے, جو ویڈیوز اس سے سرکولیٹ کر رہی ہیں, اور وہاں پہ موجود جو رپورٹرز تھے ان سے بھی ہم نے جب بات کی تو معلوم یہ پڑا کہ اسکول کے بچے جو خود بول رہے ہیں وہ سرکاری اسکول کے بچے ہیں, اور وہ ٹیچر کا باقاعدہ نام بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ لایا گیا ہے. اچھا, اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو احسن صاحب ہیں, احسن فرید صاحب, جو وہاں پہ سی او ایجوکیشن ہے, وہ اس جو نیچے قومی اسمبلی سے نیچے صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے, اس حلقے کے ریٹرننگ افسر ہے. اور وہ آ کے نہ صرف وہاں پہ جو مبینہ الزام یہ ہے کہ سرکاری ملازمین موجود تھے ان کے متعلق جان رہے ہیں کہ وہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے. اس کے بعد جو شزرا منصب صاحبہ وہاں پہ امیدوار ہیں, شزرا منصب صاحبہ کو وہ باقاعدہ بریفنگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کس حیثیت میں وہ وہاں پہ موجود تھے. چلیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کی تو سمجھ آتی ہے, یا پولیس سے علاوہ باقی جو ضلعی انتظامیہ ہے, محکمہ تعلیم کا وہاں پہ کیا کام تھا, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور یہ اس سے پہلے بھی کہا جاتا رہا, مسلم لیگ نون کے اوپر الزام لگتا رہا کہ وہ سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے ہیں, اور آج وہ خود اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں لایا گیا. اور سی او صاحب جو اس حلقے کے ریٹرننگ افسر ہیں, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ الیکشن کمیشن کی مشینری بھی امپائر ہے الیکشن کا, وہاں پہ ڈسپوزل کے اوپر ہے. ہاں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عمر دراز گوندل صاحب. رفیق رجوانہ صاحب آز کروں گا, میاں صاحب جو ہیں ان کی پاکستان آمد ہر چیز کے اوپر سوال. ہائی کمشنر صاحب نے ایئرپورٹ پہ استقبال کیا, بائیو میٹرک مشین ایئرپورٹ پہنچ گئی, مقدمات سے بریت, اور اب یہ جو تاثر ہے کہ آپ کو انتظامیہ جو ہے اور ایون ریٹرننگ افسر جو ہے وہ پروٹوکول دیتا ہوا جلسے کے انتظامات, 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے کا تو ووٹ بھی نہیں ہوتا, ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے آپ لندن سے شروع ہوئے اور ننکانہ صاحب جا کھڑے ہوئے, ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے بالکل. میاں صاحب بھی لندن سے شروع ہوئے, ننکانہ صاحب آگئے. کچھ ترقی کریں, لندن سے آگے نیو یارک میں, آپ ننکانہ صاحب واپس آ گئے. اب بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی, ہائی کمشنر نے استقبال کیا, فلاں کیا, وہ پرانی باتیں ہو گئی. ہی ہیڈ بین پرائم منسٹر فار 3 times, تو یہ بات نہیں ہے. ہم بھی کبھی جاتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی کبھی ریسپیکٹ ایسی کبھی ملتی ہے, تو آفیشیلی نہیں جاتے.
تو یہ نیچرل، یہ نارمل بات ہے. اب اس کا جو ہے نا چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانا، تو وہ اب سیاست میں یہ کام ہو گیا ہے. تو باقی چیزیں جو ہے ننکانہ صاحب کے آج کے جو واقعات بتا رہے ہیں، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ نے بتایا ہے، تو جب تک میں اس کی تصدیق نہ کروں یا میں کوئی دوسرا ورژن نہ سنوں، میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. اگر بفرض محال ایسی کوئی بات ہے کہ بندہ ریٹرننگ آفیسر بھی ہے اور ایجوکیشن آفیسر بھی ہے، تو اس کے بارے میں بات پرس ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو شکایت کرنی چاہیے. باقی اگر جلسے میں نابالغ بچے ہیں، اس سے کوئی جلسہ بھرا تو نہیں جاتا لوگوں سے، بلکہ تاثر برا پڑتا ہے. تو پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے یا کیا ہے، یا کوئی ایک آدھ ایونٹ کہیں سے کوئی لڑکے کھڑے ہیں. میں اس لیے اس پر مزید تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں کہ میں کوئی تبصرہ کروں. صحیح رجوانہ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، اور بھی ظاہر ہے کہ بہت سے اہم معاملات ہیں. تاج حیدر صاحب 5ویں 6ٹھی کلاس کا بچہ، ویڈیو ہم نے تو پلے کی ہے، اور وہ بچہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی گفتگو سن لیں، وہ اپنا اسکول کا بتا رہا ہے، اپنے ٹیچر کا بتا رہا ہے، جلسہ گاہ میں موجود ہے. بچوں کو لا کر جلسہ گاہ بھر کے یہ جو تاثر بار بار، جس کو بلاول بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی تو کہہ ہی رہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو وہ لاڈلا ہیں یا لاڈلا پرو میکس ہیں، ان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو جلسہ گاہ کے لیے سرکاری مشینری کا اس کو بھرنے کے لیے واٹس یور ٹیک؟ یہ بات ہے اور قابل اعتراض ہے، لیکن چیئرمین بلاول کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے امیدواروں کی، اس کو روکا جائے، اور یہ ظلم ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے چیئرمین بلاول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نفرت کو، اس دشمنی کو، اس انتقامی سیاست کو بند کیا جائے. میاں صاحب بہت بڑے رہنما ہیں، محترم ہیں ہمارے، ہماری بھی کچھ یادیں ہیں، اور ان یادوں کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مطلب میری یاد ہے کہ میں سول لائن پولیس اسٹیشن کے باہر اپنے کارکنوں کو لے کے، میں صدر کراچی تھا، 2 راتوں تک کھڑا رہا ہوں. زرداری صاحب اندر ہیں، ان کو اسپتال سے شفٹ کر کے پولیس اسٹیشن لایا گیا ہے، زمین پہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم مسلسل گورنر سے رابطے میں ہیں کہ جناب ہم نے سندھ ہائی کورٹ سے آرڈرز لیے ہیں کہ ان کو واپس شفٹ کیا جائے. اور 2 دن کے بعد جب انہیں شفٹ کیا جاتا ہے تو اور ہم آغا خان ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو وہ لہو لہان کپڑوں کے اندر، اور میں اور نثار کھوڑو ان کپڑوں کو لیے بیٹھے ہیں لان میں، اور پورا میڈیا سامنے بیٹھا ہے. یہ ہماری یادیں ہیں. پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر میں، رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، خورشید شاہ صاحب، ناہید خان صاحب، صاحبہ صفدر عباسی صاحب، کیونکہ ایک ہجوم تھا، ہم پوچھنے گئے کہ بھئی کیا بات کیا ہے. ایس ایس پی سے بات ہو رہی ہے، اعتزاز احسن کو ڈنڈا مارا جاتا ہے یہاں، اور وہ گرتے ہیں. جب میں انہیں اٹھا کے کھڑا ہوتا ہوں تو رضا ربانی خون میں نہ آئے ہوئے وہ وہاں پہ وہ سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم سب پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن اس تلخ ماضی کے بعد یہ مکمل نہیں ہوئی بات، اس نہیں کے میں ایڈ بعد کروں، میں چاہتا ہوں مجھ کہ پہ آپ اور ایڈ کریں. سینیٹر صفدر عباسی پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے کہ جی میں نے سینیٹر رضا ربانی کا سر پھاڑا تھا. اچھا، اب یہ یادیں ہیں ہماری. اور اس وقت جو ہو رہا ہے، جیسے کہ چیئرمین بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ گھروں کے اندر گھس کے اور بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ایک رین آف ٹیرر آپ نے یہاں پہ پھیلا رکھی ہے پنجاب میں. یا اس وقت آپ انتخابی مہم کے درمیان میں دفعہ 144 لگاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے صرف 6 جلسے کیے ہیں ابھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے آنے والی چیز کا پتہ دے رہے ہیں، اس لیے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہاں ہمیں اس ظلم کا مقابلہ پہلے کرنا ہے. صحیح. تاج حیدر صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک واپس آئیں گے تو یہی بات جو ہے وہ پوچھیں گے جناب اظہر صدیق صاحب سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس تمام منظر نامے میں حکمت عملی کیا ہوگی، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.